नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 30 है। गुज़िश्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमने देखा कि पहली बैत अक़बा भी हमने देखी, दूसरी बैत अक़बा भी देखी और किस तरीके से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने लगे थे और क्या दुश्वारियाँ उनको पेश आई थी, इन सारी चीज़ों का अ, हमने ज़िक्र किया था। और होते-होते ये हुआ कि अब मक्के मुकर्रमा में बिल्कुल ही कम लोग बच गए थे, यानी कि ग़ालिबन 3 ही लोग बच गए थे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली करमल्लाहु वजह, इस 3 ही लोग बच गए थे। बाकी सारे के सारे ग़ालिबन 2 महीने के अरसे के अंदर जब ये बैत अक़बा दूसरी बैत अक़बा हुई थी, जिसे बैत कुबरा भी कहा जाता है। इसके बाद ग़ालिबन 2 महीने के अरसे के अंदर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन रात की तारीकी में थोड़े-थोड़े होकर मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने लगे। चलिए अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इसके आगे का टॉपिक है, जिसका चैप्टर नेम है कुरैश की पार्लियामेंट और दारुल नदवा में। तो कुरैश जो थे वो बड़े परेशान थे ना कि अब वो मुसलमानों को किस तरीके से रोकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, दारुल नदवा में अपनी एक कमेटी बिठाई। जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता नशिस्तों में बहुत बार बताया है, मक्के मुकर्रमा का हमने स्ट्रक्चर देखा ना कि मक्के मुकर्रमा में जो काबतुल्लाह है, उसके बिल्कुल अहाते में एक यू शेप का जो अभी भी हतीम मौजूद है, उस जगह पर ये लोगों की बैठक हुआ करती थी, कुफ़ार और मुशरिकीन की। इनका वहाँ पर बैठना होता था और वो हमेशा वहीं पर सारे फ़ैसले लिया करते थे। इसे दारुन नदवा भी कहा जाता है। तो जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन तैयार होकर निकल गए, तो मैंने आपसे बताया ना कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ग़ालिबन 2 माह के अरसे में थोड़े-थोड़े करके छुपते-छुपाते इनसे मदीने मुनव्वरा की तरफ वो हिजरत कर कर निकल गए थे और बाल-बच्चों को और माल-ओ-दौलत जो थी, उन सबको लाद कर वो औस और ख़ज़रज के इलाके में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यस्रिब में 2 बड़े क़बीले थे ना, जिन्होंने मुसलमानों को पनाह देने के लिए आगे बढ़कर वो आए थे। वो कौन से 2 कबीले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है औस और ख़ज़रज। तो औस और ख़ज़रज के इलाके में जा पहुँचे तो तो उनमें बड़ा कोहराम मच गया। तो इन कुफ़ार और मुशरिकीन में बड़ा कोहराम मच गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों को दीन इस्लाम से रोकना चाहते थे। वो मुसलमान जो हो गए उनको तकलीफ़ें पहुँचाना चाहते थे। लेकिन हाल ये था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सक रहे थे ना, बेबस और लाचार वो हो गए थे। इसलिए उनमें बड़ा कोहराम मच गया था। गम आलम के लावे फूट पड़े और उन्हें ऐसा रंजो क़लक़ हुआ कि इससे कभी साबिक़ा ना पड़ा था कि इस तरीके की कोई सिचुएशन उनके सामने पहले कभी नहीं आई थी। इसको लेकर वो इंतहाई परेशान थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अब उनके सामने एक ऐसा अज़ीम और हक़ीक़ी ख़तरा मुजस्सम हो चुका था, जो उनकी परस्ताना और इक़्तिसादी इज्तिमाइयत के लिए चैलेंज था। क्यों? क्योंकि ये अब सिर्फ़ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से नहीं डील कर रहे थे ना, अब औस और ख़ज़रज जो 2 बड़े क़बीले हैं, मदीने के पावरफुल क़बीले हैं, आप समझे उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, सरबरान जो थे उनके वो सारे ईमान लाकर मुसलमान हो गए थे, तो मुसलमानों को क़ुव्वत एक तरीक़े से मिल गई थी ना। अब डिफेंड करने की भी एबिलिटी आ गई थी मुसलमानों में। तो इस वजह से उनके लिए ये बड़ा चैलेंज हो गया था, कुफ़ार और मुशरिकीन की। तो मुशरिकीन को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल क़ियादत और रहनुमाई के साथ-साथ
کس قدر انتہائی درجے قوت تاثیر موجود ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے تو تھے، لیکن ان کو پورا پورا یقین ہوتا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ بات سچی ہوتی۔ وہ صادق و امین کہا کرتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ برحق ہے، یعنی وہ سچ ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کیسی عظیم کیسے عظمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثار تھے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر رہتے تھے۔ آپ تک کوئی تکلیف کو پہنچنے نہیں، وہ آڑے آ جاتے نا، اور دین اسلام کے لیے وہ ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے۔ تو اس وجہ سے ان کو پتا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر بھی کیا پوٹینشیل ہے نا، کہ وہ کتنے اپنے دین میں پکے ہیں اور پختہ ان کا ایمان ہے کہ وہ اس سے نہیں پھریں گے، چاہے کوئی تکلیف آ جائے، چاہے کوئی دشواری پیش آ جائے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے علقاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہے، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ یعنی اوس اور خزرج میں انٹرنلی کانفلکٹس جو تھے وہ کس بنیاد پر ختم ہوئے تھے؟ دین اسلام کی بنیاد پر۔ اور وہ دونوں ہی قبیلے اتنے اسٹرانگ تھے ان ٹرمز آف فائٹنگ، ان کے اندر بڑی ہی جنگ کی صلاحیت تھی، جنگی صلاحیت ان میں تھی، اور ان کے پاس آپ سمجھیں جنگ کرنے کے جو ساز و سامان ہوتے تھے وہ بھی مہیا تھے، اور ان کے اندر ایسی صلاحیت تھی کہ وہ سامنے والے کو ہرا سکتے تھے۔ اور کئی برس تک ان دونوں کے بیچ میں جو اختلاف تھے نا اوس اور خزرج میں، وہ دین اسلام ہی کی وجہ سے ختم ہوئے تھے، اور یہ عداوت ختم اسلام کی وجہ سے ہو رہی تھی نا، اس وجہ سے بھی مشرکین کو بڑا خطرہ معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر امر کے ساحل سے ان کو جو تجارتی سہارا گزرتی ہے، اس سہارے کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ یعنی مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے ہی سارے تجارتی قافلے جاتے تھے۔ اب اگر وہ مدینہ منورہ سے جنگ مول لیتے ہیں اور مدینہ منورہ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے سارے تجارتی قافلوں کو وہاں سے جانے سے روک دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہوگا کہ اب مکہ مکرمہ میں کوئی آ سکے گا نہ تجارت کر سکے گا۔ تو مکے کے لوگوں کا یہاں پر مطلب یہاں یہ جو مشرکین ہیں، ان کا جو تجارت کا سلسلہ تھا وہ رک جائے گا نا، تو اس وجہ سے بھی وہ بڑے پریشان تھے۔ جبکہ ملک شام میں صرف مکے والوں کے سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ تو ملک یمن سے، ملک شام سے تجارتی جو ان کی کافی مقدار میں ان کی تجارت ہوتی تھی۔ تو اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ تو راستہ جس سے وہ گزرتے تھے، چاہے وہ ملک شام سے تجارت کا قافلہ ہو اور یا ملک یمن سے، جیسے میں نے آپ کو ہم نے انیشلی جب ہم نے ڈسکس کیا تھا فزیکل لوکیشن آف مکہ مکرمہ، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک طرف یمن ہے، دوسری طرف شام ہے، تو 2 قافلے ہوتے تھے۔ ایک ان کا تجارتی سفر کا دو دفعہ ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے، یہ جو مکے کے لوگ تھے۔ ایک ملک شام کی طرف ہوتا تھا سال میں ایک دفعہ، اور ایک دفعہ ہوتا تھا ملک یمن کی طرف۔ تو دونوں ہی تجارتی قافلوں کا گزر جو ہوتا تھا وہ مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے ہی ہوتا تھا، اور جو طائف سے بھی تجارت ہوتی تھی، وہاں سے بھی جو تجارتی قافلے جاتے تھے، ان کا بھی مدینہ منورہ ہی سے گزر ہوتا تھا۔ اب اگر مدینہ منورہ ہی کو راستے میں ان کو رکاوٹ آ جائے تو ان کے سارے تجارت ہی راستے بند ہو جائیں گے۔
ان تفصیلات کے باوجود اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ تو مکے والوں کے لیے بہت سے خطرات موجود تھے نا، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں سے یعنی کہ یثرب کے لوگ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، ان سے اگر دشمنی مول لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کو درپیش آ جاتی۔ چونکہ مشرکین کو اس گھمبیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا کہ ہم کس طریقے سے اس مصیبت سے نپٹ سکتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو گھوم پھر کر بات یہیں پر پہنچ گئی تھی کہ یہ کس وجہ سے شروع ہوا، اور یہ ساری چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ان کی آپ سمجھے ان کا جو ڈسکشن چل رہا تھا، یا وہ جو ساری چیزوں کو سارے کانسیکوینسز کو گو تھرو کر رہے تھے اور اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، الٹیمیٹلی وہ یہی چیز پر آ پہنچے کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد جو ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد، تو وہی بیعت عقبہ جو میں نے بتایا تھا نا، بیعت عقبہ کبریٰ جو ہے دوسری بیعت عقبہ کو کہا جاتا ہے، تو بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد 26 صفر 14 نبوت مطابق، اگر ہم کیلنڈر سے دیکھا جائے تو وہ 12 سپٹمبر 622 AD ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اسلامی تاریخ سے دیکھیں تو یہ ہے 26 صفر اور 14 نبوت۔ 14 نبوت جب میں کہوں گی تو آپ کو یہ اب تک سمجھ میں آ جانا چاہیے سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار جس سال سے ہوا ہے نا، اسے اس سال سے نبوت کہا جاتا ہے، 90 سال ان کو کہا جاتا ہے۔ اب جب میں کہوں گی 14 نبوت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہو کر 14 سال چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو 26 صفر 14 نبوت میں یوم جمعرات یعنی جمعرات کے دن دن کے پہلے پہر یعنی غالباً صبح کے وقت نا، تو پہلا جو میں نے بتایا تھا یوم جمعرات، یہ تاریخ علامہ منصور پوری کے درج کردہ تحقیقات کی روشنی میں متعین کی گئی ہے۔ یہ رحمت للعالمین کی ان کی یہ جو کتاب ہے نا، رحیق المختوم، اس کتاب میں یہ ڈیٹ موجود ہے۔ اور دوسرا جو ہم بات کر رہے تھے، یوم جمعرات کے دن کے پہلے پہر سے مراد کیا ہے؟ پہلے پہر اس اجتماع کے منعقد ہونے کی دلیل ابن اسحاق کے وہ روایت میں ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس اجتماع کی خبر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں نا، وہ اس علاقے میں اگر کوئی کتنی ہی ان کو تکلیفیں پہنچائی جائے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں، تب تک نبیوں کو وہیں پر رکنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انتظار میں تھے کہ بس اللہ کا حکم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو یہ جو پہلے پہر بتایا جا رہا ہے، یہ صبح کے وقت کا صبح کا وقت ہے۔ تو اس میں جو اجتماع منعقد ہوا تھا، یعنی جو ملاقات منعقد ہوئی، اس میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اس کے ساتھ صحیح بخاری میں مروی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو ملا لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے روانگی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ روایت جو ہے وہ بتفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہ مختصراً اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ جمعرات کے دن جو ہے پہلے پہر میں مکے کی پارلیمنٹ جو ہے دار الندوہ میں
تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا گیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تو یہ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو یہ دارالندوہ میں جو ان کا ڈسکشن ہوا تھا، یہ تاریخ کے اعتبار سے سب سے اہم ڈسکشن مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تمام قریش کے جو قبیلے کے جو نمائندے تھے یعنی ریپریزنٹیٹیوز تھے، یا آپ سمجھے سرداران تھے، تمام نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے خطۂ پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمدار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کھلی طور پر مٹا دی جائے معاذ اللہ۔ تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ ختم کر دیں، لیکن نہ تو وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور نہ کبھی کوئی اس کوشش میں کامیاب ہو سکے گا۔ جو کوئی بھی آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط پروپیگنڈا پھیلانے کی اور دین اسلام کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین اسلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو، آپ کے نام کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بلندی ہوتے جاتا ہے۔ جتنا ان لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اتنی بلندیوں پر اس کو فائز کیا نا، یعنی دین اسلام کو اتنا بلند لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ ہمیشہ اونچا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ ہر مسلمان کے دل میں ایک تازگی پیدا کرتا ہے، آپ کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے جب ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی مبارک عادتوں کے بارے میں ہم جب جانتے ہیں تو دل میں ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایسی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ سارے نبیوں نے دعا کی اس امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کی خواہش کی، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن جس کا ریئلائزیشن ہمیں بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارے نبیوں میں صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے نا قیامت سے پہلے۔ تو غالباً ان کی اس کمیٹی کا یہی پلان آف ایکشن طے ہوا تھا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ دین اسلام کو عصر نو سے مٹا دیا جائے۔ تو اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش نمایاں چہرے تھے۔ تو کون کون تھے جو آپ سمجھیں جو سرداران تھے یا جو اہم مشرکین جن کو کہا جا سکتا ہے، ان کے نام بھی سیرت میں بیان کیے گئے ہیں، جو سب سے بڑے بڑے لوگ تھے۔ سب سے پہلے تو ابو جہل بن ہشام، ابو جہل یہ قبیلے بنی مخزوم سے تھا، اور جبیر بن مطیمہ بن عدی اور حارث بن عمر یہ بنی نوفل بن عبد مناف سے تھے۔ یہ سارے سرداران کے نام ہیں جو میں لے رہی ہوں۔ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب یہ بنی عبد شمس بن عبد مناف سے ہیں۔ تو یہ دیکھیں عبد مناف جو ہے ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کی سب آپ سمجھے کلاسیفیکیشن یا سب قبائل یہ جو ہیں ان سے بلانگ کرتے ہیں۔ نظر بن حارث یہ بھی مشرک بنی عبد الدار سے ہے یہ، اور ابو البختاری بن ہشام، زما بن اسود اور حکیم بن حزام یہ ہیں بنی اسد بن عبد العزا سے، اور نباہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج یہ بنی سہم سے ہے، اور امیہ بن خلف بھی بہت بڑا مشرک ہے، اور یہ ہے بنی جمح سے۔ تو وقت مقررہ پر یہ نمائندگان، یہ سارے 7 جو بڑے نمائندگان کی میں نے ابھی 7 یا غالباً 7 سے زیادہ ہے، ایک کئی قبیلوں سے 3 کے بھی نام میں نے لیے نا، تو غالباً یہ سارے جو بڑے 7 قبیلوں کے لوگ نمائندوں کے نام ابھی ہم نے لیے ہیں، یہ سارے اس میں موجود تھے۔ تو یہ دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں یعنی آبا چوگا اوڑے
راستہ روکا، دروازے پر آن کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ ابلیس بھی ان میں آ گیا۔ ابلیس شیطان نے ایک بڑے شیخ کا شکل بنا لی اور وہ یہاں ان میں آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورہ سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ تو گویا اس نے اپنے آپ کا تعارف اس طریقے سے کرایا کہ میں تمہارے اس مشورے میں آنے کے لیے، مجھے جب پتا چلا تو میں اس مشورے میں آنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں آیا ہوں اور میں تمہاری جو ہے کوئی فیصلہ لینے میں مدد کروں گا۔ تو لوگوں نے انہیں یعنی ابلیس کو ساتھ لے لیا، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا دارالندوا میں۔ تو پارلیمنٹ، وہ جو پارلیمانی جو بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر جو ان کا اتفاق ہوا، وہ جو سب نے ایک آپ سمجھیں ایک نتیجے پہ وہ پہنچے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو اجتماع مکمل ہو گیا تو تجویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں۔ تو سب سے پہلی تجویز جو پیش کی گئی، یعنی سب سے پہلے سلیوشن انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دے۔ جلا وطن کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جگہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے نا، اس کو اس جگہ سے نکال دیا جائے، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکزائل کر دیا جائے، اس کو اس کی کنٹری میں واپس ہی نہیں آنے دیا جائے نا، اس کو جلا وطن کہتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگنات ہو جائے۔ مگر شیخ نجدی میں جہاں بھی میں شیخ نجدی کا نام لوں گی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ابلیس ہے جو شیخ کے شکل میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یوریش کر دے اور تمہیں تمہارا شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ تو دیکھیں اب شیطان نے کس طریقے سے ان کے دماغوں سے دلوں سے کھیلا کہ اگر تم یہ تجویز پیش کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا میٹھا بول ہے اور ان کی باتیں کیسی ہے کہ جو ان کی بات سنتا ہے پھر وہ ان کی طرف ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر وہ سارے عرب ان کے حامی ہو گئے نا، تو پھر یہ سارے مل کر تم پر دھاوا بول لیں گے اور پھر تمہیں ہی تکلیف پہنچائیں گے۔ تو ابو البختاری جو ایک اور مشرک ہے، اس نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شہروں مثلاً زہیر اور نبیگا وغیرہ کو ہو چکا تھا۔ تو گویا یہ دوسرے شخص نے تجویز پیش کی کہ لوہے کی بیڑیاں، معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیں اور جو باہر نکلنے کا جہاں پہ انہوں نے قید کیا دروازہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیں اور پھر ان کے موت آنے تک کا انتظار کریں کہ وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر جائیں، جیسا کہ پچھلے کسی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ تو شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں،
پھر اس سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجویزیں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ کافی اسٹریٹ فارورڈ تھی نا، کہ اگر یہ جو ابلیس ہے اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اگر خیر کر لو گے تو کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک یہ بات پہنچ ہی جائے گی، اور وہ سارے مل کر تم پر آ کر دھاوا بول لیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے، اور پھر جب چھڑا لیں گے اور وہ غالب آ جائیں گے تو پھر تم ان کے انڈر ہو جاؤ گے اور تم پر وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکیں گے، تو یہ بھی صحیح تجویز نہیں ہے۔ تو یہ دونوں تجویزیں پارلیمنٹ رد کر چکی، تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا، ابو جہل سب سے بڑا مجرم۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم، وہ اسے بڑا حاکم سمجھتے تھے نا، لوگ اسے حکمت والا سمجھتے تھے، حکم کہا کرتے تھے، لیکن وہ سب سے بڑا جاہل تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابو جہل کہا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام ابو جہل پڑا۔ تو ابو الحکم وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بنکھا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دے، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک باری تلوار مار کر قتل کر دیں جیسا ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکے گی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حامی ہیں اور جو خاندان والے ہیں جو ان کے حامی ہیں وہ ان سے جنگ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی کہ خون کا بدلہ جو ہوتا ہے نا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ تو پہلے زمانے میں جان کے بدلے جان، یا پھر اونٹوں کو دے دیا جاتا تھا، اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا نا، تو وہ سارے قبیلے ہم سب مل کر وہ کر لیں گے۔ تو آپ یہ تیسری تجویز دوبارہ سنیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے تھے۔ اس شخص ابو جہل نے کس طریقے سے تجویز پیش کی؟ اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے، میں نے آپ کو ابھی 7 قبیلوں کے تو نام بتا دیے کہ یہ عبد مناف کے انڈر جو سب کیٹیگریز ہیں ان کے لوگ جو تھے، ہر قبیلے سے ایک نوجوان، ایک بہت طاقتور نوجوان ایک تیز تلوار لے اور سارے کے سارے ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں وار کرے، جس سے معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ختم ہو جائے، اور یہ سارے قبیلوں کے اوپر ان کے خون کا انتظام آیا نا، کسی ایک شخص پر نہیں آیا۔ اب ساروں پر آئے گا تو عبد مناف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، جس سے وہ بلونگ کرتے ہیں، جو ان کے حامی ہیں، وہ ہم سے فائٹ بیک نہیں کر سکیں گے، جنگ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اور پھر ہوگا یہ کہ بات راضی یہاں پر ہوگی کہ ہم اس کے بدلے جو دیت ہوتی ہے، یعنی جان کے بدلے جان کا جو، یا پھر اس کے بدلے کوئی معاوضہ، یہ جو چیز ہوتی ہے اس پر آ جائیں گے، تو ہم اونٹ اگر وہ مانگیں گے تو ان کے برابر سارے قبیلوں میں اس کی برابر جو بھی طے ہوگا وہ ہم سارے لوگوں پر آئے گا اور ہم سب مل کر اس کو ادا کر دیں گے۔ تو شیخ نجدی یعنی ابلیس شیطان نے کہا کہ یہ بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہ ہے، باقی سب ہیچ، یعنی جو پچھلی تجویزیں پیش کی گئی تھی یہ صحیح نہیں تھی، لیکن یہ صحیح تجویز ہے۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم معصم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے، یعنی کہ اس چیز کو جو انہوں نے سوچ رکھی تھی اس پر وہ عمل کریں گے، اور معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو
مٹا دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ آگے جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو یہ چیپٹر تھا جس میں ان کی گفتگو اور شیطان نے ان کے ساتھ مل کر جو گفتگو کی، اور کس طریقے سے شیطان ہمیشہ دین اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اس کے بعد اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا، اجازت مل گئی تھی۔ جبرائیل امین آئے تھے اور ہجرت کا آپ کو اجازت دے دی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہجرت کی اور کیا حالات پیش آئے، اس کا اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کا وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر آپ اب تک گزارتے رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ہی باتیں جو انہوں نے دارالندوا میں کی تھی، جہاں پر یہ سارے مشرکین ہی موجود تھے، کوئی مسلمان موجود نہیں تھا، کوئی مسلمان موجود نہیں تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دین اسلام کے جو حامی تھے وہ تو سارے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ اب بچے کچھ جو رہ گئے تھے وہ 2-3 لوگ تھے، تو ان تک یہ بات نہیں پہنچی، بلکہ جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ انہوں نے کیا تجویز طے کی ہے اور کیا انہوں نے کیا ہے، اور اللہ کی اجازت آپ کو دے دی گئی ہے کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں، اور آپ کو اسی رات میں ہجرت کرنی ہے، یعنی صبح ہجرت کرنی ہے، اور رات کو آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیے گا جہاں پر آپ ہمیشہ سوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع ملنے کے بعد کیا کیا، تو آپ دیکھیں، اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھے کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ سوچنے کا انداز دیکھیں کہ اتنے انٹیلیجنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہوا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ دوپہر کا وقت ایسا ہوتا تھا، وہاں کی جو دھوپ تھی مکے کی، دوپہر کے وقت کوئی بھی باہر نہیں ملتا تھا، اس وقت آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو کسی کو اس کا پتہ نہ چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور آپ آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاکہ آپ ساری تفصیلات کو طے کر لیں کہ کس طریقے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کی ہی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت آنا اپنے معمول کے خلاف تھا نا، ہمیشہ اس وقت پر نہیں آتے تھے، تو آپ سمجھ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی،
ہمیشہ دیکھیں آپ دین اسلام میں دیکھیں گے، حدیث بھی آپ بہت ساری پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں سے یہ مروی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور یہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ کسی کے گھر جائیں، کسی کے کمرے پر جائیں تو پہلے اجازت طلب کریں، اور آپ جب دروازہ کھٹکھٹائیں، کسی کے گھر کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں تو ایک دم اس کے سامنے نہیں کھڑے نہ چاہیے، کیونکہ دروازہ جیسے ہی کھلے گا آپ کو اندر کا نظر آ جائے گا نا، تو اس کے دائیں یا بائیں یعنی سیدھے طرف یا لیفٹ رائٹ یا لیفٹ سائڈ آپ کو ہٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، جیسے ہی دروازہ کھلنے کا آپ کو معلوم ہو جائے، ایگزیکٹلی سامنے نہیں ہونا چاہیے، اور بنا اجازت لیے کسی کے کمرے میں تشریف نہیں لے جانی چاہیے، کسی کے گھر میں بھی تشریف نہیں لے جانی چاہیے بنا بولے، اجازت لے کر کے اندر آ سکتے ہیں کیا پوچھ کر اندر جانا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جس کو ہمارا دین اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی رازداری سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، کسی اور کو پتہ نہ چلے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس گھر میں بھی جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو، میں تم سے اکیلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ دونوں فدا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ساتھ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی کہ وہ خوش ہو گئے نا۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے، یعنی رات میں وہ جانے والے تھے نا، تو اس وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ تو کس طریقے سے ان کفار و مشرکین نے طے کیا تھا، ان کفار و مشرکین نے یہ طے کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہر قبیلے کے مل کے آپ سمجھیں وار کریں گے نا، تو وہ سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا، جو مکان تھا، اس کو گھیرنا شروع کیا۔ ادھر قریش جو تھے، قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمنٹ نار الندوہ کے پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کا نفاذ کی تیاری میں گزارا، یعنی وہ جو پلان انہوں نے بنایا تھا اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے اس کی تیاری میں انہوں نے گزارا، اور اس مقصد کے لیے ان اکابرین مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے گئے جن کے نام یہ ہے، تو وہ 11 سرداران جیسے میں نے بتایا نا، 11 سردار نوجوان جو ہمت والے ہیں، جو یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو یہ سارے لوگ وہ کام کریں گے معاذ اللہ، اس کے لیے وہ آگے آئے تھے نا، تو ان میں یہ جو 11 لوگ ہیں ان کے نام بھی ملتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے ابو جہل بن حشام، دوسرا ہے حکم بن عاص، تیسرا ہے عقبہ بن ابی معیط، نظر بن حارث، امیہ بن خلف، زما بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار ہی ان کے سب سے بڑے دشمن بھی ثابت ہوئے نا، جیسے ابو لہب آپ کے چچا ہے، ابو جہل بھی غالباً آپ کے رشتہ داروں ہی میں سے ہے، اور بہت سارے آپ کے رشتہ داروں ہی میں سے تھے، ابی بن خلف، نبیہہ بن حجاج اور اس کا بھائی منبہ بن حجاج، یہ سارے لوگ، یہ 11 لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے اس میں موجود تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھاٹ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے، تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں گے یہ سارے مل کر ان پر وار کریں گے، یہ انہوں نے تجویز کی تھی۔ تو ان لوگوں کو پورا وثوق اور
پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو آم، تمہارے لیے اردن کے باغات جیسے جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا گویا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، یعنی آدھی رات کے بعد وہ جو انہوں نے پلان کیا تھا اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، یعنی کہ انتظار میں تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی اللہ جس کی مدد کرنا چاہے، اللہ جس کو کی حفاظت کرنا چاہے اس کو پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو بچانا چاہے وہ اس کو بچاتا ہے، جس کو تکلیف پہنچانا چاہے پہنچاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکھا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیات کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کرو جو کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کر دیں، اور وہ لوگ ڈاؤ چھال رہے تھے، یعنی ڈھال کی طرح، مطلب آپ کے گھیراؤ بن کر کھڑے ہوئے تھے نا، اور اللہ بھی ڈاؤ چل رہا تھا، یعنی وہ بھی پلان کر رہے تھے اور اللہ بھی پلان کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر ڈاؤ والا ہے، یعنی جو ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے نا، ہی پلان اینڈ دے پلان اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف آل پلانرز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فیصلہ کرتا ہے، لوگ بھی سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ ایسے ایسے کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا پلان کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی منشا کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اس کو بھی بڑی بہترین انداز سے سیرت میں موجود، مطلب اس کا بیان ہے، تو ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ بہرحال قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فحش ناکامی سے دوچار ہوئے، چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میرے سبز حضرامی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی غزنت نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج تم میرے بستر پہ سو گے اور تم وہ چادر اوڑھو گے جو میں ہمیشہ اوڑھ کر سوتا ہوں۔ تو حضر موت جو ہے جنوبی یمن کی بنی ہوئی چادر حضرامی کہلاتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی چادر حضرامی جس کا ذکر کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جنوبی یمن سے بنی ہوئی چادر ہے جسے حضرامی کہتے ہیں، اس کو بتایا گیا ہے۔ تو وہی چادر اوڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، مشرکین کی صفیں چہرے اور ایک مٹھی
संगरेज़ियों वाली मिट्टी लेकर उनके सरों पर डाली, लेकिन अल्लाह ने उनकी निगाहें पकड़ लीं और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सके। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सूरह बक़रा की आयत है। और हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी। बस हमने उन्हें ढाँक लिया और वो देख नहीं रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी ली और मिट्टी ऐसे उड़ाई। आप समझें, आप हाथ में मिट्टी लेकर उड़ाते हैं तो सामने वाला अगर कोई सामने मौजूद हो तो उसकी आँखों में मिट्टी चली जाती है ना, तो बस वो मिट्टी का धुआँ जो होता है उसमें कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इनके साथ भी अल्लाह ने यही मामला किया कि उनकी आँखों के सामने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल गए। जब ये मिट्टी अल्लाह ने उड़ाने का हुक्म दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे थे कि वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। इसके आगे की आयत जो कुरान मजीद में है, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। अल्लाह ने उनके आँखों पर, कानों पर पर्दा डाल रखा है ना, तो अल्लाह ने उनको सारी चीज़ों से ढाँक दिया कि वो देख ही नहीं सकते थे। इस मौके पर कोई भी मुशरिक बाकी ना बचा, जिसके सर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी ना डाली हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और फिर उनके मकान की एक कैदी से निकलकर दोनों हज़रात, यानी आप खिड़की समझें, खिड़की से निकलकर उन दोनों हज़रात ने रात ही रात यमन का रुख किया और चंद मील पर वाक़े सौर नामी पहाड़ के एक गार में जा पहुँचे। गार सौर कहा जाता है ना, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उस गार में रुके थे। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में साथ होने की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यार गार भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। इसीलिए यार गार भी कहा जाता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो गार सौर में उन्होंने पनाह ली थी, तो वो यमन की तरफ जाने वाली गार थी। आई मीन यमन की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर एक गार मौजूद थी, जिसे गार सौर कहते हैं। इधर मुहासिरीन वक़्त सफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उससे ज़रा पहले उन्हें अपनी नाकामी और नामुरादी का इल्म हो गया। हुआ ये कि उनके पास एक गैर मुतअल्लिक़ शख़्स आया और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर देखकर पूछा कि आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसने कहा आप लोग नाकाम और नामुराद हुए। खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप लोगों के पास से गुज़रे और आपके सरों पर मिट्टी डालते हुए अपने काम को गए। उन्होंने कहा बाखुदा हमने उन्हें नहीं देखा, और उसके बाद अपने सिरों से मिट्टी झाड़ते हुए उठ पड़े। तो एक शख्स आया जिसका नाम तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसने कहा कि तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? तो उन्होंने जब कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाहर जा चुके हैं और तुम पर मिट्टी डालकर वो गए हैं, और वो जहाँ जाना चाह रहे थे, यानी कि जिस सफ़र पर वो रवाना होना चाह रहे थे, वो रवाना हो चुके हैं। तो अब ये अपनी साज़िश में नाकाम हो चुके हैं। उनके सर पर जो मिट्टी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली थी, वो उन्होंने हटाई। लेकिन फिर दरवाज़े की दराज़ से झाँक कर देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आए। कहने लगे खुदा की कसम ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो पड़े हैं। उनके ऊपर उनकी चादर मौजूद है। चुनांचे ये लोग सुबह तक वहीं डटे रहे। इधर सुबह हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे मालूम नहीं।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سیرت سے آپ کو دوسری چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی چیز پلان کرتے تو جس انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے صرف اسی کو اس کے بارے میں بتاتے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سفر کرنے والے تھے، آپ کے یار غار بنے، آپ کے ساتھ جو سفر کرنے والے تھے جس کو اس چیز کا علم ہونا تھا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، آپ ہی نے آپ نے انہی کو اس چیز کے بارے میں بتایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں تک شیئر کر دیتے ہیں اور اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ نظر، ٹوکا، ساری چیزیں اور آپ سمجھے ہماری زندگیوں سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے اس وجہ سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو اس چیز کا کسی کو علم نہ دیں، کسی سے شیئر بھی نہ کریں، صرف اسی کو دیں جس کو اس کا علم ہونا چاہیے، جس کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں سیرت سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے گھر سے غار تک، جو غار ثور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا نا، اس تک کا سفر کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر 14 نبوت مطابق 12 یا 13 ستمبر ہوگی انگلش کیلنڈر کے حساب سے 622 AD۔ تو سفر کا یہ مہینہ 14ویں نبوت کا اس وقت ہوگا جب سن کا آغاز محرم کے مہینے سے مانا جائے، اور اگر سن کی ابتدا، سن یعنی آپ ایئر سمجھیں، سال کی ابتدا اسی مہینے سے کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا گیا تھا، تو سفر کا یہ مہینہ قطعی طور پر 13ویں سن نبوت کا ہوگا۔ عام اہل سیار نے کہیں پہلا حساب اختیار کیا ہے اور کہیں دوسرا، جس کی وجہ سے وہ واقعات کی تقریبات یعنی جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس کی سیدھی تفصیل نہیں ملتی، لیکن غالباً یہ رہی ہوگی، اسی کے بارے میں ملتی۔ غلطی پڑ گئی ہے، ہم نے سن کا آغاز محرم سے مانا ہے۔ تو یہ جو کتاب کی مصنف ہے مبارک پوری رحمہم اللہ، انہوں نے محرم سے اس کا حساب لیا، اس وجہ سے یہ جو ڈیٹس ہیں یہ مینشنڈ ہے، اس میں آپ کو اختلاف مل سکتا ہے۔ تو کی درمیان رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی، تو سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں، یعنی مکے سے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فاشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹا تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہے۔ تو آپ سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ایسٹ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسٹ کی طرف کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نارملی کسی کے بھی ذہن میں آپ سمجھے اگر یہ گمان ہے کہ وہ انسان مدینے کی طرف جانے والا ہے، یعنی وہ ایسٹ کو ٹریول کرنے والا ہے، اور وہ اگر نہ ملے تو سب سے پہلے جہاں پہ اس کو تلاش کیا جائے گا وہ ایسٹ کی طرف ہوگا نا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر وہ ان کے ڈیسٹینیشن کو لے جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ کا راستہ طے کیا، یعنی کہ یمن کی طرف کا جو مکے کے جنوب میں واقع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا، یعنی مکے سے 5 میل کا فاصلہ طے کیا، اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے، یعنی غار سور جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی بلند اور پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے،
یعنی آپ کے پیروں کے نشان نہ پڑ جائیں، تاکہ وہ پیروں کے نشان جب پڑ جاتے ہیں تو وہ پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے نا، ٹریسز مل جاتے ہیں۔ تو پنجوں کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، تو آپ کے دونوں پاؤں زخمی ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے، جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اٹھا لیا، اور آپ نے ان کی آپ سمجھیں پیروں پر جو بھی تکلیف ہوئی تھی، جو زخم ہوا تھا، اس کو پوچھنے لگے۔ پھر گھر میں کیا ہوا؟ گھر کے پاس پہنچ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اس کا سابقہ میں پیش کروں۔ یعنی کہ وہ جو غار تھی، غار کے اندر پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے کہ اگر کوئی جانور ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، جس کا کوئی مشکل، جس سے کسی انسان کو مشکل ہو سکتی ہے، تو وہ مجھے ہو، آپ کو نہ ہو، اس وجہ سے میں پہلے جانا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چاند ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر باندھ، یعنی پوٹ ہولز آپ سمجھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غار میں ہولز تھے جن کو بند کرنے کے لیے اپنی جو تہبند تھی جس کو وہ پہنے ہوئے تھے، اس میں سے پھاڑ کر انہوں نے سیل کر دیا، بند کر دیا، لیکن دو سوراخ باقی بچے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ کر چھپا دیے، تاکہ کوئی مزید جانور اس میں سے نہ آ جائے نا، جیسے سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، کوئی بھی جو کرالنگ اینیملز ہوتے ہیں جو سوراخ میں سے آ سکتے ہیں اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں، وہ نہ آئے۔ تو انہوں نے اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد ہاں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے، یعنی آپ سمجھیں پیر پر سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، یعنی کوئی آپ سمجھیں بچھو یا سانپ غالباً، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں۔ کتنی محبت، کیسی محبت، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ ان کی محبت کیسی رہی ہوگی۔ لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن، یعنی آپ سمجھے لعاب دہن میں جب کہتی ہوں تو غالباً بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن لعاب دہن جو ہے وہ جو سلائیوا ہوتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے، آم، اسے کہا جاتا ہے، سلائیوا کو کہا جاتا ہے۔ یہی بات رضی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر یہ زہر پھوٹ پڑا، یعنی موت کے وقت اس کا اثر پلٹ آیا اور یہی موت کا سبب بنا۔ تو یہ جو زہر تھا جو یہاں پہ غار ثور میں ان کو لگا تھا، اسی کی وجہ سے غالباً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وہی ان کی موت کا سبب بنا۔ اس کے بعد ہاں، تو میں یہ بتا رہی تھی، غالباً یہاں پر ایک اور واقعہ موجود ہے، سیرت کے حوالے سے سیرت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن غالباً میں نے ایسے سنا تھا پچھلے کسی بیان میں۔
تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو وہ بھی بیان کر دوں کہ وہ جو سانپ تھا نا، وہ سانپ غالباً حواری میں سے تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ سانپ تھا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت چہرے مبارک کو دیکھنے کی خواہش تھی، اس وجہ سے وہ غار میں انتظار کر رہا تھا کئی برس تک سے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، تشریف لائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے ہولز بند کر دیے تھے اور وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، تب اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا تاکہ وہ اندر آ سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے، اور پھر وہ چلا گیا۔ یہ ایسے میں نے سنا تھا، اس کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں دونوں حضرات میں 3 راتیں، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے، یعنی ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ۔ شہر کی تاریخی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکے میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریخی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر گھر میں پہنچ جاتے، یعنی آپ کو ساری معلومات ہوتی ان کے ذریعے سے، ان کے بیٹے کے ذریعے سے نا، عبداللہ جن کا نام ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے نا، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ، بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ جو ہے بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں راتیں انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کی کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے جانے کے بعد ان کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشانات مٹ جائیں، یعنی آپ دیکھیں سوچ بوجھ کتنی اچھی پلاننگ کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ بھی پلا دیا جاتا بکریوں کو چرانے کے مقصد سے وہاں لا کر، اور پھر وہ جو نشانات ریت میں پڑ جاتے ہیں نا، انسان جب چلتا ہے تو فٹ پرنٹس آ جاتے ہیں، تو وہ فٹ پرنٹس مٹانے کے لیے بکریوں کو جب اس پر ہانک دیا جاتا تو وہ فٹ پرنٹس بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چلیں ہم اپنی گفتگو کو آج کے لیے یہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کافی بڑا چیپٹر ہے، مکمل نہیں ہو پائے گا، لیکن امید ہے کہ جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو اگلے سیشن میں کریں گے۔ امید ہے کہ ہجرت کا جو سفر ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو کہا گیا اور جو بتانے کی کوشش کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ جزاک اللہم خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہم خیر۔